अस्सलाम वालेकुम। आज हम नावल हासिल घाट को आगे कंटिन्यू करेंगे। मशरिक़ का हिसाब इससे बरक्स है। हमारे माशरे में फ़र्द पाबंद और शहरी आज़ाद है। यहाँ अभी हम ख़ानदानों से मनफी और मुस्बित दोनों तरीके से वाबस्ता हैं। हमारे रस्म व रवाज, लेन देन, मोहब्बत और नफ़रत के सारे सरचश्मे ख़ानदान से निकल कर बहते हैं। ख़ानदान हुक्का पानी बंद करता है, शख्सी आज़ादी पर कड़े पहरे हैं। हम हुकूमत, कानून, निज़ाम की पाबंदी से आज़ाद हैं। लाल बत्ती क्रॉस कर जाएं, परवाह नहीं, टैक्स ना अदा करें, कानून शिकनी पर दिल में मलाल ना लाएं, कानून का गला कदम कदम पर घूंटें, कोई ऐब नहीं। सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात करके जंगले चढ़ा लें, दरख्त लगाएं, बागीचे बनाएं, गैर कानूनी मकान तमीर करके कच्ची आबादी बसा लें, सब जायज़। हुकूमत सर पीटती रहे, कानून मुक्के दिखाए, सब चलता है। जिन घरों पर एहतसाब की हद लगती है उनसे मेल मुलाकात फ़ख्रिया जारी रहता है। यहाँ पाबंदी है तो सिर्फ़ फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी पर। मशरक़ी लोग शख्सी ज़िंदगी में रस्म व रवाज, कल्चर, मज़हब के पाबंद हैं। ज़ात पात की बंदिश को फ़र्द कबूल कर लेता है। वालिदैन अभी अदब के दर्जे पर हैं। बच्चे की वजह से नाकाम शादी को निभाया जा सकता है। रिश्तेदारों की राय आपकी शख्सियत का तयन करती है। आप अपने मुतल्लिक जो भी ख्याल करें, लेकिन राय आपके मुतल्लिक वही चलेगी जो आपका ख़ानदान तय करता है। आप भारी तावान, कीमत या मुश्किलात का सामना किए बगैर ख़ानदान का फंदा गले से उतार नहीं सकते। आप अच्छा शहरी बनकर माशरे में इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अच्छा शोहर, भाई, बेटा बनकर इज़्ज़त का मुकाम मिल जाया करता है। मशरक़ी माशरे में रिश्वत, सिफारिश, दौलत की हवस दरअसल ख़ानदान की आबियारी के बाइस फलती फूलती है। तल्लुकात आपको ऐसे खुदगर्ज़ कामों की तरफ मजबूर करते रहते हैं और निज़ाम चलने नहीं देते। जब माशरे में मोहब्बत, मुरव्वत और जगानगत के रिश्ते हों तो फिर सपोर्ट सिस्टम के बाइस नफसियाती मसाइल कम, इसी सपोर्ट सिस्टम के बाइस तन्हाई कम तर और सुकून, तमानियत, कल्ब वाफिर अंदाज में मिलती है। लेकिन निज़ाम नहीं चलते और निज़ाम न चलने की सूरत में खातिर ख्वाह तरक्की नहीं हो पाती। मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि मगरिब बेहतर है या मशरिक़ की खालिद काबिल रश्क। मैं अपनी सोच में बस यहाँ तक सोच पाया हूँ कि अज़ली तज़ाद दोनों जगह मौजूद है। मगरिब में ये तज़ाद फ़र्द की टूट फूट पर मंतज हुआ है और मशरिक़ में इसी तज़ाद ने हुकूमतों के इस्तेहकाम की नफ़ी की है। मुग़लिया बादशाहत के ज़वाल की दास्तान भी दरअसल ख़ानदान के फ़तह की कहानी है। मशरक़ी ममालिक में जमहूरियत के फ़ेल हो जाने का राज भी ख़ानदान की मजबूती में पन्हा है। मगरिब और मशरिक़ इसीलिए कभी नहीं मिल सकते कि मशरिक़ में अभी फ़लाह की तलाश जारी है। फ़लाह का सफ़र फ़र्द से शुरू होकर बिलाहर माशरे में ज़म होता है। तरक्की की मंजिल माशरे की फरावानी, आसाइश और ज़ेबाइश के बगैर मुमकिन नहीं और तन्हाई पर मंतज रहती है। दोनों तरीके मुख्तलिफ हैं। एक शिमाल से जनूब का सफ़र है, दूसरा मशरिक़ से मगरिब की तरफ बढ़ने का। क्या जाने नुक्ता इत्साल कहाँ है, क्या फ़लाह और तरक्की बेक वक्त मुमकिन भी है और किस कदर और कहाँ तक और क्यों कर। मैं एक झक्की बूढ़े की तरह ये तकाबली सोचें पेश करता रहता हूँ। बूढ़ा आदमी अमूमन माजी में पनाह लेता है और इसी तरह दायरे के सफ़र में मुब्तला रहता है। वो खौफज़दा रहता है, जानता है कि सीधी लाइन का सफ़र तो बिल्कुल फ़ना में ज़म होता है। नकारा तकलीफ़ दह ज़िंदगी के बावजूद बूढ़ा फ़ना को कबूल नहीं करता। शाम पड़ चुकी है। बाई लेन पर इक्का दुक्का कार गुजर जाती है। लोग कभी के घरों को लौट चुके। मैं अर्जुमंद के लिए हाफ़ एंड हाफ़ का दूध उठाए घर जा रहा हूँ। ये प्लास्टिक की बोतल वैसी जमज़म से मुशाबे है जिसमें उम्रे या हज के लोग आब जमज़म लाया करते हैं। इस नीम अंधेरे में अभी मुझे फुटपाथ क्रॉस करके एक आदमी गुज़रा था। उसके पाँव यूँ पड़े थे जैसे वो घंटों चला हो। उसकी आंखों में किसी मेहरबान चेहरे की तलाश थी। तन्हाई उसे इतनी जगह से डस चुकी थी कि अब उसने हथियार डाल दिए थे। ज़्यादा लोग अपने अपार्टमेंट्स में पहुंच चुके थे। बत्तियां जल चुकी थीं। एक दुकान में दो नीगरू एक डमी मैनेकन को सब्ज़ रंग का लिबास पहनाने में मशगूल थे। दूर कहीं कारों का शोर भी इस खामोशी को उजागर करने में मावन साबित हो रहा है। शायद ज़िंदगी के मसाइल सुलझाने के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं। सारी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाएं तो एक नौकरी भी काफ़ी नहीं। एक महबूबा भी इत्मीनान का बाइस नहीं, क्योंकि वो भी तोहफे में आपको अपनी बेइत्मीनानी ही दे सकती है। जिस तरह वो एक कंधे को झुकाए मन मन का पाँव उठाता रखता गुजरा है, लगता है
اس کے پاس کوئی نوکری، عورت، گھر یا شہر نہیں ہے۔ وہ خانہ بدوش ہے، لیکن اس کے پاس خانہ بدوشوں کا کنبہ نہیں، ان کے رسم و رواج بھی اس کے نہیں۔ وہ زندہ رہنے کی تقویت کہاں سے لائے؟ ایسا فلنگ سٹیشن کہاں تلاش کرے جہاں وہ اپنی ٹینکی میں کچھ عرصہ اور جینے کے لیے گیس بھرا لے۔ کمیاہو سان ڈیگو چلا جائے، یہاں وہ سان ڈیگو چلا جائے، کیا نیو یارک بہتر ہوگا؟ کیا کیوبک کے لوگ زیادہ مہربان ہوں گے؟ وہ 52 ریاستوں کے امکانات کے متعلق سوچتا ہے۔ کبھی امید اسے آنکھ مارتی ہے، کبھی خوف اسے ڈسنے لگتا ہے۔ اس کے کانوں میں دادی کی آواز آتی ہے، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا بیٹا۔ باپ کہتا ہے، جب میں نوجوان تھا۔ چچا اسے وہ کہانیاں سناتا ہے جس میں اسکول کی شرارتیں تھیں۔ ماں اسے باہر جانے سے روکتی ہے، لیکن ان سب کو تو وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ وہ حفاظتیں، روک ٹوک تو اس نے خود ختم کر دی تھی۔ وہ تو امریکہ میں ہے، جس میں آزادی کا مجسمہ ساحل میں جکڑے سمندر کے تلاطم کو صبح شام دیکھتا ہے۔ یہ تو ایسا دیس ہے جس کی وادیوں میں ندیاں، جنگلوں میں دریا بہتے ہیں، سمندر سے جڑے پہاڑ اور میلوں لمبے ریتلے ساحل ہیں۔ یہ بڑے بڑے بزنس مین کا دیس ہے جن کے ایسے بینک اکاؤنٹ ہیں جیسے کسی چھوٹے غیر ترقی یافتہ ملک کا بجٹ ہو۔ یہ پینٹاگون کا ملک ہے اور لنکٹن کے قبرستان میں یونیفارم سمیت دفن کیے ہوئے لوگوں کا دیس ہے۔ وہ یہ ملک ہے جو آزادی دینے اور چھیننے کا دائی ہے۔ اپنی آزادی ثابت کرنے کے لیے وہ افغانوں کی آزادی سلب کر سکتا ہے۔ اپنی طاقت کا ثبوت پہچاننے کے لیے وہ عراق کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ترقی پذیر ملکوں کو انگوٹھا دکھا کر، گلا دبا کر، مکہ گھما کر اپنی شرائط پر قرض ٹھونس سکتا ہے اور پھر تباہ کرنے کے بعد تباہی سے بچا بھی سکتا ہے۔ یہ وہ اکیلی سپر پاور ہے جو زبردستی صحت مند معاشروں پر اپنے ایجاد کردہ علاج ٹھونس سکتی ہے۔ ابھی جو آدمی ایک کندھا گرا کر میرے پاس سے گزرا ہے، اس نے کبھی ایسی باتیں نہیں سوچی۔ وہ تو صرف جینے کا حق چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک گھر، ایک نوکری، ایک گھر والی، ایک بچہ۔ وہ قناعت پسند، تھوڑی عزت پر راضی، ایک نارمل وسطی زندگی گزارنے کا آرزو مند ہے۔ لیکن شاید ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی امریکہ میں دولت کمانے، زیب و زیبائش کی زندگی گزارنے کے لیے ملک بدر ہوا ہے۔ میں اس سے آگے گزر کر ہانپنے لگتا ہوں۔ اب کبھی کبھی مجھے خواہ مخواہ سانس چڑھ جاتا ہے۔ میں بلال سے اپنی صحت کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری کنپڑی میں جو جلترنگ بچتا ہے وہ یا تو اہن باجا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی تمہید ہے۔ بلال سمپاری کا ذکر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا دن پہلے ہی ضروری اور غیر ضروری مصروفیات سے اٹا پڑا ہے۔ بلال سے بیماری کا ذکر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا دن پہلے ہی ضروری اور غیر ضروری مصروفیات سے اٹا پڑا ہے۔ ارجمند اور بلال نے ہر گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کا پروگرام بنایا ہوتا ہے، اس لیے انہیں جینے کے لیے وقت نہیں، پروگرام ہی پروگرام ملتے ہیں۔ مشاہدے، تخیل، وجدان کی ان کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں شام کے جھٹپٹے میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر ہاف اینڈ ہاف کا بوتل پاس رکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بینچ پر پہلے سے کوئی بیٹھا ہے۔ وہ غیر شعوری طور پر ایک طرف کھسک جاتا ہے، گویا میرے لیے جگہ بنا رہا ہو۔ یہ خوبصورت گورا چٹا نوجوان یا تو یورپی ہے یا امریکن۔ وہ انگریز اس لیے نہیں لگتا کہ اس کے چہرے پر پرے نہیں لکھا اور میری آمد پر اس نے اپنے چہرے کا دریچہ بند نہیں کیا۔ ہائے، وہ بھی ہائے کہہ کر جوابی پیش رفت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کسی دوسرے بینچ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ امریکن لہجے میں انگریزی بولتا ہے۔ نہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ تم جیسا خوبصورت نوجوان ہم بینچ ہے۔ فاصلے سے ایک کار ہم پر روشنی کا تختہ ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس سرچ لائٹ میں اس کے براؤن بال، نیلی آنکھیں اور سفید رنگ کی جاذبیت مجھے کھینچتی ہے۔ میں ہمیشہ سے کالی قوموں کی طرح جمال پرست ہوں۔ کیا آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ یکدم اردو میں کہتا ہے۔ ضرور، بسم اللہ۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میں پشتون افغانی ہوں اور میرا نام عبد گل ہے۔ میرا باپ اپنا خاندان لے کر پشاور میں پناہ گزین ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم امریکہ کی جنگ روس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تب ہمیں ہتھیار بھی ملتے تھے اور روپے پیسے کی مدد بھی حاصل تھی۔ میرا باپ امیر آدمی تھا، اس لیے ہمیں پشاور میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں امیر آدمی کو کہیں بھی دقت پیش نہیں آتی، وہ امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، افغانستان میں ہو، یا وہ زندگی کے وار دولت پر جھیل لیتا ہے۔ پھر میری ماں فوت ہو گئی۔ ماؤں کی بھی عجب مصیبت ہے، جب ان کی بہت ضرورت ہو تو وہ قصداً فوت ہو جاتی ہیں۔ ہم دونوں چند ثانیے خاموش رہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے بابا جان؟ نہیں یار عبدالگل، میں سمجھتا ہوں یو ہیو میڈ مائی ڈے۔ میں ایسی ہی
ایسی ہی سر راہ گاہے ملاقاتوں پر تو زندہ ہوں. اب تو ٹیلی فون اور خط بھی نہیں آتے کبھی. وہ میری بات نہ سمجھ پایا کیونکہ وہ عمر کے ایسے حصے میں نہ تھا. میرے باپ نے شادی کر لی, دوسری شادی. یہ نہیں کہ اسے عورت کی ضرورت تھی, بلکہ وہ امیروں کی طرح کاہل تھا اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر وہ درست ہو جایا کرتا. میری نئی ماں بھی افغانی پشتون تھی, لیکن اس کا خاندان 3 پشتوں سے لاہور میں مقیم تھا. اس میں پنجاب والوں کی طرح آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی. اس نے مجھے بھی ترقی کے راستے پر ڈال دیا اور میں بڑی چھوٹی عمر میں اے لیول کرنے کے بعد یہاں آ پہنچا. عبدالغور, لیکن خیر بتاؤ, یہاں آ کر تم نے کیا پڑھا؟ انجینئر کی نوکری کی, پیسہ کمایا, لنڈھایا, برباد کیا, زندگی کو انجوائے کیا, کئی لوگوں کو عیش کرائی. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا بابا جان کہ میں نے اس سرزمین پر قدم دھرتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس سوسائٹی میں اسی وقت پھل پھول سکتا ہوں جب میں لبرل ہوں. آپ جانتے ہیں لبرل کون ہوتا ہے؟ فراخ دل. ضروری نہیں. دوسروں کو قبول کرنے والا, یہ بھی ضروری نہیں. پھر میرا خیال ہے دوسروں کے کلچر اور مذہب کو بھی ایک حقیقت ماننے والا, اختلاف پر پل تعمیر کرنے والا. ہاں, دل میں ہلکی سی ٹھیس اٹھی. انسان کتنا مجبور ہے. آپ نہیں جانتے بابا جان, لبرل صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی بھی کھونٹی سے نہ بندھا ہو, وہ کسی وطن پرستی کے جذبے سے سرشار نہ ہو, کسی خاص مذہب, مسلک, رسم و رواج کا پابند نہ ہو. وہ اس قدر خالی ہو کہ ہر وقت دوسروں کے سانچے میں اگر ڈھل نہ سکے تو کم از کم اپنی ذات میں دوسروں کا مذہب, کلچرل, رسم و رواج بھر سکے. نہ اس کا ضمیر اس تبدیلی پر اسے لعنت کر سکے, نہ ہی وہ کسی احساس جرم میں مبتلا ہو. کچھ لوگ بڑی آسانی سے نئی عورتوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں بابا جان, کیونکہ ان کے اندر کسی عورت کا نابوت ہوتا ہے نہ تصویر. وہ وفا کے جذبے سے آشنا نہیں ہوتے, اس لیے بدلتے رہنے میں انہیں مشکل پیش نہیں آتی. میں نے بھی یہاں گرگر کی طرح کئی رنگ بدلے, کئی موڑ کاٹتے. پھر میرے والد واپس قندھار چلے گئے. پاپی سیڈ سے کمائی ہوئی ساری دولت انہوں نے میری دوسری ماں کے نام کر دی اور اپنی دونوں بیٹیاں ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن چلے گئے. میں ایک بار قندھار گیا, لیکن میں لبرل آدمی تھا. میرا قندھار میں دل نہ لگ سکا. وہاں طالبان کی حکومت تھی جو احکامات خداوندی کے پابند تھے. سب سے بڑی تکلیف مجھے وہاں داڑیاں دیکھ کر ہوتی تھی. پھر عورتوں کے برقعے مجھے وحشت میں مبتلا کر دیتے. میری دونوں بہنیں پشاور میں برقع نہیں پہنتی تھیں, لیکن قندھار میں انہوں نے بھی شٹل کاک برقع اختیار کر لیا تھا. میں لبرل تھا. ہر قسم کے کلچر اور مذہب سے سمجھوتہ کرنے میں پہل کیا کرتا. ہر قسم کے کھانے, لباس, رسم و رواج قبول کرنے میں مجھے دیر نہ لگتی. لیکن برقع اور داڑھی دیکھ کر نہ جانے کیوں میں غصے میں آ جاتا. لبرل ہونے کے ناطے مجھے یہ کلچر بھی قبول کرنا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر چڑ پیدا ہوگی. آخری شام جب میں اپنے دادا سے رخصت ہونے مردانہ بیٹھک میں پہنچا تو میں سگریٹ پی رہا تھا. میں چونکہ لبرل بھی تھا اور سچا بھی تھا, اس لیے میں نے سگریٹ بجھانے کی کوشش نہ کی. دادا نے مجھے منع نہ کیا. حسن اتفاق سے اس وقت ڈیرے پر کوئی نہ تھا اور دادا بڑے سے گاؤں تکی سے کمر لگا کر تسبیح پھیرنے میں مشغول تھا. مجھے یوں بے باکی سے سگریٹ پیتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری بیدار ہوئی, لیکن دادا نے منہ سے کچھ نہ کہا. میں واپس جا رہا ہوں دادا جان. کب؟ آج شام کی فلائٹ سے اسلام آباد, پھر وہاں سے ماں کو سلام کر کے امریکہ. میرے دادا نے ماں کے نام پر ہلکی سی تیوری چڑھائی. گاؤں تکیے پر اس کا وزن بڑھ گیا. تمہاری دوسری ماں نے ہماری سرزمین کو قبول نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی پشتون خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس نے ہماری زبان, کلچر کو اپنانے کی کوشش نہیں کی, پتہ نہیں کیوں. میں دادا کو بتا نہ سکا کہ وہ پتوں کے بغیر تنگی بوچھی ڈالی کو قبول نہیں کر سکتی. طالبان کی حکومت میں کوئی ایسی دلکشی نہیں دادا جو ماں کو یہاں آنے پر آمادہ کرے. عورت اور بچہ دادا کھیل تماشے, لہو و لعب, عیش و عشرت کے بغیر سوکھنے لگتے ہیں. پتے کے بغیر شاخ کس کام کی. اسے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ بابا آدم کا دل لگائے. وہ خوشی کے اصول پر پیدا کی گئی. اسے طالبان کی حکومت راس نہیں آ سکتی جہاں ہر وقت ضبط نفس کا کوڑا چلے. میں بھی دوسری ماں کی طرح برقعے والی عورتیں, داڑھی والے مرد چھوڑ کر یہاں آ گیا. ایک لمبے ٹرک نے ہم دونوں پر اپنی سرچ لائٹ پھینکی اور پھر آگے بڑھ گیا. میں نے عبدالغل کی طرف چور نگاہوں سے دیکھا. ایک مرتبہ اخبار میں اس کے ہم شکل آدمی کی تصویر چھپی تھی. وہ بوسنیا کا مجاہد تھا. اس کے ماتھے پر لمبے زخم کا نشان تھا اور اس پر جھکی ہوئی عورت نے سکارف سے اپنے بال ڈھانپے ہوئے تھے. عسکری جو گمسم سائے کی طرح سلیپر کھسکاتی, کمروں میں بند چڑیا کی طرح گھومتی رہتی, اخبار اٹھا کر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد بولی تھی, کتنے خوبصورت لوگ ہیں بوسنیا کے. لوگ ان غریبوں کے کیسے بیری ہو گئے. ہائے ہائے, بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے.
عبدالگل کو دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہ مخواہ کا غم موجزن ہو گیا۔ شاید انسان بنیادی طور پر جمال پرست ہے، وہ کسی کالے بھینگے بچے پر اس طرح نہیں پسیجتا جیسے وہ ایک نیلی آنکھوں والے گورے گول مٹول بچے کو دیکھ کر پوری طرح خوش آمدید بن جاتا ہے۔ اگر تم واپس جانا چاہو تو کہاں جاؤ گے، افغانستان کہ پاکستان؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں 11 ستمبر سے پہلے بہت لبرل تھا بابا جان، کیونکہ میں کسی خیال، مسلک، مذہب، ملک، خاندان سے وابستہ نہیں تھا۔ نہ میری جڑیں کہیں تھیں، نہ میرا دماغ کہیں تھا۔ جو آدمی کم ہے بندہ ہو وہ آسانی سے لبرل نہیں ہو سکتا۔ میں سوچتا رہتا کہ کمیونزم نے فیل ہو کر فرد کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ اب جمہوریت اور سرمایہ پرستی کے علاوہ اور کوئی مذہب قابل تقلید نہیں رہا۔ اتنا نہ سوچا کرو، برخودار جوانی عمل کا پریڈ ہے، تو ہمت کے پیچھے بھاگنا اور سوچ کا بیوپاری میری عمر کا مشغلہ ہے۔ کھاؤ پیو اور بلے لوٹو۔ وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، وہ کہیں اور تھا، کھویا ہوا اور پریشان۔ 11 ستمبر کے بعد پتہ نہیں کیوں میں نے نوکری چھوڑ دی اور تاریخ پڑھنا شروع کر دی۔ میں بش کے ایکشن کا جواز ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے ظلم کی تاریخ کو بہت مقامات پر سٹڈی کیا بابا جان، کشمیر، بوسنیا، چچینیا، جلیاں والا باغ، ہلاکو، نادر شاہ، چنگیز خان، کھال کھنچوانے کے واقعات، پنجروں میں بند قیدی، ہٹلر، ہیروشیما، اتنے سارے مظالم جو انسان پر ہو گزرے ہیں، انہوں نے مجھے اور لبرل کر دیا۔ میں اب اتنا لبرل ہو گیا ہوں بابا جان کہ اب میں اللہ سے بھی آزاد ہو گیا ہوں۔ میں اس اللہ کے تصور کو نہیں مانتا جو حدود تو مقرر کرتا ہے، تقدیر تو لکھتا ہے، لیکن پکارنے پر مدد کو نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ اب میں اتنا لبرل ہوں کہ میں ہر انسان کے عمل کو اس کی ذاتی ذمہ داری تصور کرتا ہوں۔ اس طرح وہ ایسے ضبط نفس کو اپنے پر عائد کرتا ہے جو کوڈ وہ خود بناتا ہے، وہ ایسی حدود رکھتا ہے جو اس کو خود ساختہ ہے۔ یعنی تم آگون میں یقین رکھتے ہو، جو عمل تم کرو گے اس کا دوسرے جنم میں عذاب یا ثواب بھگتو گے۔ وہ چند لمحوں کے بعد مسکرایا اور پھر بولا، میں لبرل آدمی ہوں، میں چکروں کا قائل نہیں۔ جب ایک ہی چکر میں اس کا غم و غصہ بھگت لیا تو دوبارہ یہاں آنے کا فائدہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں پہا رکھوں۔ زخم کا دھانا دکھ تھا لیکن نظر آتا تھا اس کی ٹیس کہیں نیچے تھی۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ عبدالگل، جی سر، کیا تم سارتر کی طرح فرد کے لیے مکمل آزادی چاہتے ہو؟ عمل کی مکمل آزادی، عمل کی پوری ذمہ داری؟ نہیں بابا جان، انسان دو رخا ہے، وہ ہر جگہ ہر لمحہ دوئی کا شکار ہے۔ کوئی شخص پابند ہوئے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا۔ زندگی دن اور رات کا اکٹھا سفر ہے، حق و باطل کی جنگ سدا بہار ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں لیکن اتنا ضرور مان گیا ہوں، یہ زندگی پنڈولم کا سفر ہے۔ انسان زندگی اور موت کی دوئی کے درمیان اگر کہیں وسط میں پنڈولم کو روک سکے، اگر جنگ اور امن کے درمیان کہیں رہ سکے تو وہ لبرل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ ہوا بھی ہو اور آزاد بھی رہے تو وہ خوشی محسوس کر سکتا ہے۔ میں قندھار جا رہا ہوں بابا جان، اس قندھار میں رہوں گا جہاں ڈیزی کٹر اور کلسٹر بموں نے میرا بوڑھا دادا، میری برکی والی بہنیں اور داڑھی والے باپ کو ختم کر دیا۔ جب تک میں کسی مذہب، کسی وطن، کسی خاندان کا درد سینے میں نہ بسا سکا، میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح اپنے وطن، اپنے کلچر، اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک میں اپنوں سے محبت نہ کر سکا تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا کہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ میں لبرل ہونا چاہتا ہوں، انسان دوست اور بابا جان کسی مسلک کا پابند ہوئے بغیر انسان آزاد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بیچارہ دوئی کا مارا جب تک پابندی کو ساتھ لے کر نہ چلے آزاد کیوں کر ہو؟ میں قندھار جا رہا ہوں جہاں اب میرا کوئی نہیں، صرف ملبہ ہے میرے آبائی گھر کا۔ تم بہت سیانے ہو عبدالگل، لیکن ایک بات مجھ بڈھے کی بھی یاد رکھنا، تم ابھی عمل تک پہنچے ہو۔ ایک چیز بے عملی بھی ہوتی ہے، جب تک عمل کے ساتھ بے عملی کو نہ سمجھو گے دور تک نہ جا سکو گے۔ تم یک وقت حدود اور آزادی کو ٹٹول رہے ہو، ان دونوں کی انٹرپریٹیشن اگر مذہب سے کشیدگی تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ان دونوں کی سمجھ بوجھ ہیومن رائٹ سے اخذ کی تو آگے پھر دوئی کا سفر ہے، تضاد کا جال ہے۔ ہیومن رائٹ اور پنڈولم کا سفر تیز کر دیتے ہیں، اسے وسط میں لانے کا کرشمہ نہیں کر سکتے۔ مذہب تو میں کبھی کا چھوڑ چکا بابا جان، مجھے اس اللہ سے کوئی واسطہ نہیں جو ظلم ہوتے دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے۔ میں اس کی منطق کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی 11 ستمبر کا غم تازہ ہے، ابھی پنڈولم غم و غصے کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب سکون و راحت کی طرف بھی پنڈولم جائے گا۔ پھر یاد رکھنا کہ سکون و راحت سوائے اوپر والے کے کسی کے پاس نہیں۔ یہ بھی آپ کا خیال ہے، دنیا کی ہر شے کا پیمانہ انسان ہے اور اس کے پاس غم و غصے کے علاوہ کچھ نہیں۔ بالکل بالکل، انسان ہی پیمانہ ہے جسے دنیا کی ہر شے ناپی تولی جا سکتی ہے، لیکن معیار ہمیشہ مسلم ہوتا ہے عزیزی۔
جانتے ہو جب میٹر ہاتھ میں لیں اور کپڑا ناپیں تو سارے ملک میں میٹر کی لمبائی ایک ہوتی ہے. کلو، پاؤنڈ، گرام ہر مقام پر وزن میں ایک ہوتے ہیں. ہر انسان پیمانہ نہیں ہو سکتا. پیمانہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہر عہد میں ہر مقام پر پورا ہو. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بابا جان. یہی تو سوچنے والی بات ہے جان من. انسان پیمانہ نہیں، نبی پیمانہ ہے. اسی پر عمل تولا جا سکتا ہے. اسی پر لبرلزم کو جانچا جا سکتا ہے. وہی سوچ کی درستگی کا ضامن ہے. بغیر نبی کے تو انسان کو پرکھنے، جانچنے، ناپنے کے لیے اپنی اپنی عقل درکار ہوگی. اور تم جانتے ہو ہر انسان کی عقل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہر معمولی انسان کی عقل یونیورسل پیمانہ نہیں بن سکتی. اور تم یہ بھی سمجھ لو اسی لیے نبی کا امی ہونا بھی ضروری ہے. اس کے پاس انسانی علم نہ ہو، کوئی ڈگری، کوئی تعلیم نہ ہو، وہ کسی علم کی طرف پہلے سے راغب نہ ہو، اس کی ہاٹ لائن رب سے ڈائریکٹ ہو اور وہ اسی علم کے مطابق تعلیم دے اور اسی قدر اور وہی تعلیم دے جس کا امر ہو. وہ ایک لمبی سانس لے کر اٹھا. بس بابا جان، بابا جان بس. میں اب کسی اللہ، کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں جانتا ہوں ہم افغانیوں سے کہیں کوئی غلط عمل ہوا ہے یا پھر ہم ضرورت سے زیادہ مذہب پرست تھے. اس کی بھی تو سزا ہوتی ہے نا. آدرشوں کے لیے مرنا پڑتا ہے نا. اپنے مسلک کے لیے جان سے ہاتھ دھونا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو. بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. ہم اس قدر لبرل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے. وہ کسی اور دنیا میں گم تھا. میں اس کے ساتھ اٹھا لیکن اس نے میرے ساتھ چلنا گوارا نہ کیا. لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بائی لین کراس کر کے اس مڑتی گلی میں غائب ہو گیا. میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن میرے ہاتھ میں ہاف اینڈ ہاف کنٹینر تھا اور ارجمن دودھ کا انتظار کر رہی تھی. فون کی گھنٹی بجتی ہے. میں چونگا اٹھا کر کندھے اور کان میں فٹ کر لیتا ہوں اور وہ واشنگ مشین میں برتن بھی فٹ کرتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جاتا ہوں. ابو آپ پلیز کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، بہو شاہدہ کہتی. ہاں وہ آنا تو تھا لیکن یہ بچے اب مجھ پر پوری طرح قابض ہو چکے ہیں. میرا بچہ بھی تو آپ پر قابض ہونا چاہتا ہے، چاہے چند دنوں کے لیے ہی صحیح. اس کی آواز میں روٹھنے کی ٹون تھی. کیوں نہیں، ضرور ضرور. میں خوفزدہ بڈھے کی طرح بولا. ابھی آ جائیں نا، پھر اگلے ہفتے ہمیں آنٹی اقبال کی طرف لانگ آئی لینڈ جانا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے سارے پروگرام امریکہ پہنچنے کے بعد آنٹی اقبال کے تابع ہو گئے. میں کچھ گھبرا سا گیا. آنٹی اقبال چھلاوا تھی اور میں اس کے پیچھے بھاگنے والا. یہ تمہاری آنٹی اقبال نہیں چھوٹتی شاہدہ. کہاں جاؤ گی اتنی دور؟ یہاں کوئی جگہ دور نہیں. ہم امریکی لوگ ہوائی جہاز سے زیادہ کار کے سفر کو پسند کرتے ہیں ابو. بچے کو انفارمیشن ملتی ہے، سارے راستے میں اتنے اچھے موٹلز ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سفر کا. اچھا بھئی اچھا، جاؤ اپنی آنٹی اقبال کے پاس، ہم سے تو وہی اچھی. شاہدہ پاکستان والی بہو نہ تھی، یہاں فیملی نہیں تھی، اس لیے میری بھی کچھ کچی پکی ضرورت تھی. آپ نہیں جانتے ابو، جب میں پہلے یہاں آئی ہوں تو آنٹی اقبال نے میری کیسے مدد کی، بالکل ماں کی طرح. ہارون تو ان سے اتنا ہل گیا تھا ماں کی طرح. میں دیر تک فون پر جہانگیر سے باتیں کرتا رہا لیکن کہیں دماغ میں ایک جھینگر گھس کر کہتا رہا ماں کی طرح. اقبال کے متعلق میں عجیب سے مغالطے میں مبتلا ہوں. مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے. خیرات کے بادشاہ کی بیٹی چاند کا ٹکڑا تھی. جدھر سے گزر جاتی دیکھنے والے ششدر رہ جاتے. ایک روز اپنی پالکی میں سوار بازار سے گزری. پالکی برادر خبشی زنخنے ایک عطار کے سامنے رکے. شہزادی نے پالکی کا پردہ اٹھا کر دکاندار سے بات کی. اس وقت سیڑھیوں میں ایک درویش بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا زمین پر آ رہا اور سانس بند ہونے کو آئی. شہزادی نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا. اب تو درویش پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ نیم دیوانہ جذب کی کیفیت میں چلا گیا. اسی طرح وہ 7 سال انہی سیڑھیوں پر بیٹھا شہزادی کے لوٹنے کا انتظار کرتا رہا. رات کے وقت آوارہ کتے اس کے ساتھ آ کر لیٹ جاتے. دن میں بلیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتیں. لوگ اسے مجذوب سمجھ کر روٹی ڈال دیتے، کچھ دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے، لیکن درویش وہیں بیٹھا رہتا. عطار بلاخر اس سے اس قدر بیزار ہوا کہ مارنے کی ٹھانی. اتفاق انہی دنوں میں ایک بار پھر شہزادی کا ادھر رخ ہوا. جو ہی اس نے شہزادی کو دیکھا سوکھے دھانوں میں پانی پڑا. اس نے شہزادی سے کہا ایک سوال ہے اگر اس کا جواب دے ڈالے تو میں ہر رات چھوڑ کر چلا جاؤں گا. پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ اے 14ویں کی چاند، اس روز تو مجھے دیکھ کر مسکرائی کیوں؟ شہزادی دوبارہ مسکرا کر بولی تیری ہونک حالت دیکھ کر محفوظ ہوئی، تجھ پر ترس آیا اور مسکرا دی. اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا. سر جھکا کر درویش بولا ٹھیک ہے، آپ کی ادا ٹھہری. شہزادی عطار میں مشغول ہو گئی. درویش نے اپنا آپ سنبھالا اور خیرات سے رخصت ہو گیا. کہتے ہیں اس ملاقات کے بعد درویش کو ہوش آ گیا اور وہ بغداد شہر میں رہنے لگا. وہ شہر کا مشہور ترین مصور تھا، لیکن تعجب ہے کہ وہ ہر تصویر میں ایک ہی شہزادی پیش کیا کرتا
اس نے 1000 تصویریں بنائیں، گو شہزادی وہی رہتی، لیکن اس کی ایک تصویر دوسرے سے نہ ملتی تھی۔ اس کی 7 سال دیوانہ رہ کر زندگی کی نرنگی کو یک رنگ کر لیا۔ جمشید اور کیسر بڑے خود مختار بچے ہیں، وہ ہرگز مجھ پر قابض ہو کر اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتے۔ میں سینگ کٹا کر کبھی کبھی بچڑوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اس وقت ہم تینوں بیکن آئس کریم کھانے میں مشغول تھے۔ دادا لاہور میں بیکن آئس کریم ہوتی ہے لیکن وہاں کلفی ہوتی ہے، زیادہ کلفہ ہوتا ہے۔ کلفی کلفہ وہ دونوں یہ لفظ سن کر بہت محفوظ ہوئے۔ وہ عام طور پر ایسے لفظوں کا گانا بنا کر ایک دوسرے کو چڑھایا کرتے۔ جمشید نے امریکی ریپ دھن میں کہا، کلفہ کلفہ sat in a saucer crying for the old man to come for a boxer۔ کلفہ کلفی۔ اب دونوں نے مل کر اسے گانا شروع کر دیا۔ ان کے جوگرز نے لکڑی کے فرش پر ایک خاص قسم کا ردھم قائم کر لیا جو ان کے لیے بھی مسحور کن تھا اور میرے لیے بھی۔ اس وقت ارجمند پہلی منزل پر وارد ہوئی۔ اس کے ہاتھوں پر کندھے کے ساتھ گروسریز کے تھیلے، پیکٹ شاپر تھے۔ وہ فرانسیسی بیکری سے ڈبل روٹی، چینی دکان سے چاول، ہندوستانی شاپ سے اچار، چٹنیاں، لبنانی نان بائی سے روٹیاں اور اطالوی شاپ سے پیزا لائی تھی۔ سوائے باسمتی کے اس کے سامان میں کچھ پاکستانی نہ تھا۔ ہائے توبہ، پھر کے دیکھ کے بھرکس نکل گیا ابو۔ اسی شاپنگ کے باعث اس کا بہت سارے نسلی گروپوں کے ساتھ تال میل رہتا تھا۔ ایک ہی مارکیٹ سے سب کچھ خرید لیا کرو۔ نہ ابو، ایک ہی مارکیٹ میں چوائس نہیں ملتی۔ چوائس بھی آج کے عہد کا اور ترقی کا بہت بڑا شاخسانہ ہے۔ اس چوائس نے کنزیومر سوسائٹی میں روح پھونک رکھی تھی۔ اشیاء تک تو خیر تھی، لیکن اسی چوائس کی بدولت طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی کی بدولت بے روزگاری کا ہوا دندناتا پھرتا تھا اور اسی پسند ناپسند کے باعث انسان ہر شہر میں اکتایا رہتا تھا۔ نئی نسل نے اسی پسند ناپسند کے باعث خود سری سیکھ لی تھی۔ جس بچے سے ماں روز صبح پوچھتی ہو انڈا بوائل، سنی سائڈ اپ یا آملیٹ، وہ بچہ صاحب رائے ہو جاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس رائے میں ایسی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ کسی اور کی رائے برداشت نہیں کر سکتا۔ سامان کو جگہ رکھتے ہوئے ارجمند بولی، میں نے کہا تھا آج آئس کریم کی اجازت نہیں، نو آئس کریم ٹوڈے۔ دادا نے کہا تھا۔ جمشید نے الزام مجھ پر دھرا۔ سو واٹ ماما، وائی ناٹ آئس کریم؟ کیسر نے سوال کیا۔ وائی، کیوں، کس لیے؟ بچہ ہر لمحے سوال ہیں۔ کیونکہ ہم لانگ آئلینڈ جا رہے ہیں۔ کہاں ماما، کہاں، کون سی سمت میں، کس قدر؟ آج کی پوچھ سوال ہے، مکمل سوال۔ لانگ آئلینڈ، وہاں ہمیں انکل نثار نے بلایا ہے، یاد ہے انکل نثار؟ یاد ہے ماما، دیٹ ٹال گائے ود براؤن وسکرز۔ وہ دونوں کسی پرانی یاد کو آپس میں شیئر کر کے مسکرانے لگے۔ پھر جمشید نے آہستہ گایا، انکل نثار ور لٹل بیبی سٹنگ آن ہز ماماز نی، بگ پین ٹنل آن C+O۔ وہ دونوں شرارت سے ہنسنے لگے۔ ان کے لطیفے کا میرے اور ارجمند کے پاس کوئی سرا نہ تھا، نہ ان کا کوئی ذاتی جوک تھا۔ بلال کی ایک یہ بھی ہابی ہے، وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر نئے راستے نکالتا رہتا ہے۔ اس کے جو کاغذات ڈسٹ بن سے نکلتے ہیں عموماً اس پر راستوں کے نقشے ہوتے ہیں۔ میں تو شاید یہ نقشے پڑھ کر سفر نہیں کر سکتا، لیکن اسے خوب مہارت ہے۔ ایسے ہی ایک نقشے کے سہارے ہم لانگ آئلینڈ کی طرف رواں تھے۔ US روٹ 1 ساؤتھ 18.3 مائلز، بین ٹرن پائک ایگزٹ 24 مائلز، پائک پورشنز، ایک ایڈریس لکھا ہوا۔ وہ میامی سے نیو یارک 1340 میل ساؤتھ کے راستے کا نقشہ بنا کر کئی دن فائل میں رکھ کر پھاڑ دیتا ہے۔ اسے لاس اینجلس سے 3875 میل کا سفر اگر کار سے کرنا ہوتا تو اسے بخوبی راستہ آتا ہوتا ہوگا۔ شمال میں اگر وسکانسن سیٹ سے اسے نیو یارک پہنچنا ہو تو وہ راستے نہیں بھولتا، کیونکہ وہ جانتا ہے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے حساب سے چلنے والی مین US راؤٹ کو کہاں پکڑنا اور کہاں چھوڑنا ہے۔ ہر میجر سے بہت پہلے وہ تیار ہوتا ہے اور ایگزٹ کا اسے بخوبی علم ہوتا ہے۔ وہ کہیں جائے نہ جائے، پلان اس نے ہابی کے طور پر بنا رکھا ہوتا ہے۔ پلان اس نے ہابی کے طور پر بنا رکھا ہوتا ہے۔ اسے بھی شاید اصلی شاہراہ کی تلاش ہے جسے وہ دنیاوی راستوں میں ڈھونڈتا ہے۔ ہم مسز نثار سے ملنے لانگ آئلینڈ کی طرف روانہ ہیں۔ راستے میں ہم بار بار ہوپ والی سڑک پکڑتے ہیں جو 4 رویا سڑکوں پر بالکل بائیں ہاتھ اور آخری ہوا کرتی ہے۔ اس پر وہ کاریں چلتی ہیں جن میں سے زیادہ ہم سواریاں ہوں۔ عموماً پولیس کی کاریں کہیں نہ کہیں جھاڑیوں میں چھپی کسی نشیب میں نقاب لگائے تیز رفتار گاڑیوں کو اچانک اوورٹیک کر کے روک لیتی ہیں۔ پولیس بہت منظم اور مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن تیز رفتاری کے معاملے میں ٹکٹ بھی ضرور دیتی ہے۔
بلال بھی ایک بار یہ ٹکٹ حاصل کر کے جرمانہ بھر چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔